नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं कि आज हम जिस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं ये कोई आम मौजू नहीं है। हम अक्सर इंसानों के वादों की बात करते हैं और हम इन वादों के टूटने पर रोते हैं। हम अपनों की बेवफाई का गिला करते हैं, लेकिन आज हम उस हस्ती के वादों की दहलीज पर बैठे हैं जिसका नाम ही अल हक है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्ना वअदल्लाहि हक, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, हक है, कोई झूठ ही नहीं है। आप देखें कि दुनिया में कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब वो वादा करता है तो उसके साथ अगर मगर जुड़ा होता है। वो बीमार हो सकता है, वो मजबूर हो सकता है, वो मुकर सकता है, लेकिन जब आसमानों और जमीनों का मालिक वादा करता है ना, तो कायनात की कोई ताकत उसे पूरा होने से नहीं रोक सकती। अल्लाह के वादे हमारी काबिलियत पर नहीं बल्कि उसकी शान पर पूरे होते हैं। यही है उम्मीद का एक नया सफर, एक नया रास्ता। और हमने ये सीरीज क्यों शुरू की? क्योंकि हम में से हर शख्स कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है। किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई गुनाहों के बोझ तले दबा है, कोई रिस्क के लिए परेशान है। इन सेशंस में हम वो तकरीबन 15 चाबियां तलाश करेंगे जो खुद अल्लाह ने हमें कुरान पाक में दी हैं। हम सीखेंगे कि जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं दूंगा, तो फिर हमारे दिल में कैसे और क्यों का सवाल नहीं होना चाहिए। और यही यकीन का सफर है। आज का पहला वादा दुआ की कबूलियत इस पूरी अमारत की बुनियाद है। अगर आपको ये यकीन आ गया कि अल्लाह सुब्हानो ताला सुनता है और अल्लाह सुब्हानो ताला जवाब देता है, तो बाकी सारे वादे आपकी जिंदगी में खुद ब खुद पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए आज अपने दिलों के बर्तनों को सीधा कर लें, क्योंकि जब आसमान से वादों की बारिश होती है ना, तो फैज सिर्फ उसी को मिलता है जिसका बर्तन यानी उसका यकीन खुला और सीधा होता है। आज से हम अल्लाह की उन गारंटियों को पढ़ेंगे जिन पर ईमान लाने के बाद जिंदगी में कभी कोई परेशानी परेशानी नहीं रहेगी। शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला की तारीफ से, जो दिलों के भेद जानता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद और सलाम, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजेंगे। आज हम अल्लाह के वादों पर बात करेंगे। वादाए इलाही। मैं चाहती हूँ कि इस सेशन का आगाज करने से पहले हम सब एक लम्हे के लिए अपनी अपनी तकालीफ को याद करें। जब आपसे किसी ने बहुत बड़ा वादा किया और वो मुकर गया, जब आपको किसी की अशद जरूरत थी और उसने वक्त देकर आपका फोन नहीं उठाया, और दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज उम्मीद का टूटना है। हम इंसानों से उम्मीदें लगाते हैं, इंसान कमजोर हैं, वो थक जाते हैं, वो बदल जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसे दरवाजे पर हम आए हैं जहां इंतजार तो है मगर इनकार नहीं। उस हस्ती के वादे जो जिसका वादा कायनात का सबसे बड़ा सच है। वो जात जिसके इशारे पर कायनात का पहिया घूमता है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि सूरज ने निकलने में देर की हो, या कभी ऐसा हुआ कि चांद अपना रास्ता भूल गया हो? जब वो अपनी कायनात के साथ किया हुआ वादा एक सेकंड के लिए नहीं तोड़ता, तो वो मुझसे या आपसे किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता है? आज आप सब यहाँ कुछ ना कुछ तो लेके आए हैं। किसी की अधूरी ख्वाहिशें हैं, किसी का दिल टूटा हुआ है, कोई अपनी वो दुआएं लेकर बैठा है जो आपके ख्याल में नामुमकिन हो चुकी हैं। लेकिन आज कायनात का बादशाह आपसे मुखातिब है। अल्लाह सुब्हानो ताला सूरत गाफिर की आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। इस एक जुमले में
کائنات کے خزانے چھپے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھ سے مانگو، یا اگر تمہارے پاس وقت ہو تو مجھے پکار لینا۔ عربی گرامر کے لحاظ سے ادعونی امر کا صیغہ ہے، کمانڈ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا کوئی بھی حاکم یہ حکم نہیں دیتا کہ آؤ مجھ سے مانگو، وہ کہتا ہے بلکہ دور رہو، میرا وقت ضائع نہ کرو، میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا رب، ہمارا رب اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ مجھے پکارو۔ اور یہ اللہ کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے اسے نہیں پکارا تو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ وہ ہماری اور عزت نفس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کسی دوسرے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ذلیل نہ ہو۔ اور یہ جو حکم ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ اللہ کی سختی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت ہے، جو ایک ماں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اے میرے بندے اپنی جھولی پھیلا، کیونکہ میرے پاس دینے کے لیے وہ کچھ ہے جو تیری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہم نے کہاں سے شروع کرنی ہے، اور ہم نے مانگنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ وہ دینے کے لیے بے قرار ہے۔ آیت کو دوبارہ دیکھیے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنا نام اللہ نہیں کہا، معبود نہیں کہا، الہ نہیں کہا، قہار نہیں کہا، بلکہ رب کا لفظ چنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب اس کو کہتے ہیں جو تربیت کرتا ہے، جو پالتا ہے، جو آپ کی ضرورت کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو تب دودھ دیتی ہے جب وہ روتا ہے، مگر رب تو وہ ہے جس نے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ کا چشمہ جاری کر دیا۔ ذرا سوچیں، وہ رب جو کفر کرنے والے کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس شخص کو بھی آکسیجن دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، جو اس گناہگار کو بھی رات کو پرسکون نیند دیتا ہے جو دن بھر اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ رب جب مجھے اور آپ کو پکارنے کا کہہ رہا ہے تو اس نے کتنی خیر ہمارے لیے رکھی ہے اس میں، اور وہ کتنا دینے کے لیے بے قرار ہے۔ اگر وہ نافرمانوں کو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے تو کیا وہ فرما برداروں اور پکارنے والوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہر مشکل میری ذمہ داری ہے، بس تم ایک بار مجھے پکار کر تو دیکھو۔ آج اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے رب سے کتنا قریب ہیں، اور ہمارے دل میں اللہ کے رب ہونے کا یقین پیدا ہو گیا، جو صرف آسمانوں کا بادشاہ نہیں، وہ میرا اور آپ کا ذاتی مربی ہے، ہمارا اپنا اللہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ دعا کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر چند الفاظ دہرا دینا دعا ہے۔ نہیں، دعا تو ایک سفر ہے۔ دعا ایک ایسی فلائٹ ہے جو زمین سے اڑتی ہے اور سدرۃ المنتہا کو پار کر کے عرش الہی پر دستک دیتی ہے۔ دعا آپ کی عاجزی اور اللہ کی قدرت کے درمیان ایک پل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ، تو آپ کائنات کے سامنے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اکیلی کچھ نہیں ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور پھر دعا مانگنا ایگو کو توڑنے کا نام ہے۔ متکبر شخص کبھی سچی دعا نہیں مانگ سکتا۔ اس کو مثال سے سمجھے، جیسے ایک پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو کنواں پیاسے کے پاس تو نہیں آتا نا۔ دعا ایک ایسی ہی رسی ہے جسے ہم پکڑ کر اللہ کی رحمت کے کنویں میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ آج سے ہم سب اپنی دعاؤں کی ایک فہرست بنائیں گے، اپنے رب کے ساتھ ان فہرست کو لے کے ایک خاموش ملاقات کریں گے۔
جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو کائنات کی تمام طاقتیں آپ کے حق میں گواہی دے رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں دعا مانگی کیسے جاتی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں کہ پکارنے کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ صرف زبان سے نہیں، بلکہ دلوں کی دھڑکنوں سے بھی قریب ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے پکاریں، کیونکہ اللہ آپ کے لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ ان تین طریقوں کو سمجھیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے لسانی دعا، قولی۔ یہ وہ ہے جو ہم الفاظ میں مانگتے ہیں۔ مثلا اے اللہ مجھے رزق دے دے، مجھے شفا دے دے، مجھے فلاں گھر دے دے، مجھے نوکری دے دے۔ یہ ابتدائی درجہ ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے حالی دعا، زبان حال سے۔ یہ الفاظ سے بڑھ کر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ محسوس کریں کہ کبھی سجدے میں جائیں اور صرف روئے چلے جائیں، ہچکیاں بند گئیں۔ یاد رکھیے، وہ آنسو جو سجدے کی جگہ کو گیلا کرتے ہیں، وہ عرش پر ان الفاظ سے زیادہ شور مچاتے ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے ان آنسوؤں کا ترجمہ خود کرتا ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے اضطراری پکار، مدد کی پکار۔ یہ وہ پکار ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا، جب انسان ہر طرف سے کٹ جاتا ہے، جب ڈاکٹر جواب دے دیں، جب وکیل ہاتھ کھڑے کر دیں، تب جو دل سے نکلتا ہے اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے کوئی جو پکار سنتا ہے بے بس کی جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اور آپ دیکھیں، کبھی آپ اس بے بسی کے ساتھ اللہ کو پکار کے تو دیکھیں۔ اگر کبھی نہیں پکارا تو آج مانگ کر دیکھیں، کیونکہ وہ بے بسوں کا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو ساتھ میں ہم کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، اور ساتھ ہی آپ کا ذہن کہتا ہے میری تنخواہ تو صرف 50,000 ہے، گھر کیسے بنے گا؟ رک جائیے، یہاں آپ اللہ کی قدرت کو اپنی تنخواہ سے ناپ رہے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے جب آپ اللہ سے مانگ تو رہے ہیں لیکن اس کی شان کے مطابق نہیں مانگ رہے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی ارب پتی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے 1 روپیہ دے دو، تو یہ کس کی توہین ہے؟ اس ارب پتی کی توہین ہے۔ تو جب آپ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اور پھر شک کے ساتھ مانگتے ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ ناممکن کا لفظ انسانوں کی ڈکشنری میں ہے، اللہ کی ڈکشنری میں نہیں۔ جس اللہ نے مٹی سے انسان بنایا، جو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو مردہ زمین سے لہلہاتی فصلیں نکال سکتا ہے، اس کے لیے آپ کی اور میری لا علاج بیماری کو ٹھیک کرنا، کسی قرض کا اتار دینا، آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دینا، آپ کی اجڑوی دنیا بسا دینا کیا مشکل ہے؟ اپنی عقل کو دعا کے بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ عقل اسباب ڈھونڈتی ہے اور ایمان اللہ کو ڈھونڈتا ہے۔ اب ہم کچھ معجزات کو دیکھیں گے جو پیغمبروں کی زندگیوں میں ہوئے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں انہی تکالیف سے گزر کر نا امید ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، شاید کسی کے میڈیکل ٹیسٹ خراب آئے ہوں، یا کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارا اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لاسٹ سٹیج ہے۔ تو ذرا ایوب علیہ السلام کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں۔ 18 سال، کوئی ایک دو دن نہیں ہے، 18 سال وہ بیماری کے بستر پر رہے، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، دوست احباب چھوڑ گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، دنیا کی ہر رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اب موت کے سوا کچھ نہیں بچا، لیکن ایک چیز تھی، ایک طاقت تھی جو کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی تھی، وہ تھی دعا کی طاقت۔ جب انہوں نے پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو سب سے بھر کر رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ اور میں یہ جانتے ہیں، اللہ نے اسی وقت زمین سے چشمہ نکالا، حکم دیا اپنا پاؤں مارو، ٹھنڈا پانی نکلا، غسل کیا، اور 18 سال کی بیماری فوراً ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی مایوس ہو چکے ہیں، کوئی ایسی تکلیف اور کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسی پریشانی، تو یاد رکھیے، شفا کا وعدہ اس ہستی نے کیا ہے جو ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے۔ بس کمی کس چیز کی ہے؟ اس پکار کی جو میں نے اور آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ آپ ایک تصور کریں، ایک انسان ہے جو سمندر کے بیچ میں ہے، طوفان کی لہریں ہیں، کالی سیاہ رات ہے، اور اوپر سے ایک بہت بڑی مچھلی اسے نگل لیتی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں نہ آکسیجن ہے، نہ روشنی ہے، نہ موبائل کے سگنل ہے کہ وہ کسی کو کال کر سکیں۔ انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ قصہ ختم، یہ تو قبر ہے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کو قبر نہیں بنایا، اسے محراب بنا لیا۔ انہوں نے وہاں سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر وہ ہمیں نہ پکارتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ کیا میرے اور آپ کے مسائل مچھلی کے پیٹ سے زیادہ گہرے ہیں؟ کیا ہماری پریشانیاں اس سمندر سے زیادہ کالی ہیں؟ اگر اللہ مچھلی کے پیٹ سے رستہ نکال سکتا ہے تو کیا وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندھیروں کو دور نہیں کر سکتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کو دیکھیں، جہاں عقل ہار جاتی ہے اور ایمان جیت جاتا ہے۔ ایک طرف سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم چلانے لگی، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے ہیں موسیٰ۔ اور ظاہری آنکھ یہی دیکھ رہی ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے موت کھڑی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبان پر اللہ کا وعدہ تھا، انہوں نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ انسانی عقل اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ پانی پر رستہ بن جائے، لیکن جب رب کا حکم آتا ہے تو پانی دیوار بن جاتا ہے اور ریت سڑک بن جاتی ہے۔ جب دنیا کہے رستہ بند ہے، اور اگر آپ مسکرا کر کہیں نہیں، میرے رب نے ادعونی کا وعدہ کیا ہے، وہ رستہ بنائے گا، یہی ہے ایمان کی طاقت، یہی ہے ہمارا سبق، اور یہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدر کے 313 صحابی، چلتے ہیں ذرا مدینے کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر۔ بدر کا میدان ہے، 313 لوگ ہیں، نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر سجدے میں گر کر روتے رہے، آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گرتی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا رسول اللہ، بس کریں، آپ کے رب نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے قطار در قطار اترے، اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ یاد رکھیے، اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کی پکار میں تڑپ ہے تو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، اللہ کی مدد آج بھی آن لائن ہے۔ بس ہم لوگ جو ہے نا، وہ آن لائن نہیں ہو رہے، ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ان تمام واقعات میں یہی اسباق ہیں کہ یقین اور ایمان، یہ دو ٹولز ہیں جن کو کمزور نہیں ہونے دینا۔
चाहे सामने कितनी बड़ी मुश्किल है, तवक्कल अल्लाह, भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर। फिर कोई मुश्किल मुश्किल नहीं, कोई परेशानी परेशानी नहीं, कोई बंद रास्ता नहीं रहेगा। फिर एक चीज ये ज़हन में आती है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि एक सवाल दीवार की तरह सामने खड़ा हो जाता है। मैंने तहज्जुद में रोकर मांगा, मैंने रमजान की ताक रातों में मांगा, मैंने मक्के में जाके गुलाफे काबा को पकड़ पकड़ कर मांगा, मैंने सजदों में मांगा, मैंने हर एक कबूलियत के औकात में मांगा, मैंने अरफा के दिन मांगा, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। क्या अल्लाह का वादा माज़ल्ला सच्चा नहीं? इसकी एक मिसाल है, गहरी मिसाल। उसी को हमसे देखें। जरा तसव्वुर करें, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ किचन में जाता है और चूल्हे पर रखी नीली लो यानी ब्लू फ्लेम देखकर मचल जाता है। उससे वो नीली रोशनी किसी परियों की कहानी जैसी खूबसूरत लगती है। वो हाथ आगे बढ़ाता है, रोता है, तड़पता है कि मुझे रोशनी छूनी है। अब हमें क्या समझ आता है कि वो माँ जो अपने बच्चे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, तो क्या वो अपने बच्चे के रोने पर उसे वो आग छूने देगी? हरगिज नहीं। बच्चा रोएगा, माँ को जालिम समझेगा, शायद ये भी कहे कि मामा मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन माँ जानती है कि जैसे बच्चा इस खूबसूरत चीज को खूबसूरत समझ रहा है, ये खूबसूरत नहीं है। ये असल में उसका हाथ जला देने वाली आग है। हम भी अक्सर अल्लाह ताला से वो नीली आग मांग रहे होते हैं जो बज़ाहिर खूबसूरत लगती है, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई हमारी ख्वाहिश हो। अल्लाह को आपके रोने से ज्यादा आपकी हिफाजत अजीज है। वो आपको वो नहीं देता जो आपको तबाह कर दे, वो देता है जो आपको बना दे। क्योंकि वो वादा खिलाफी नहीं कर रहा, वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, वो आपकी हिफाजत और पहरादारी कर रहा है। फिर आप देखें कि बाज़ औक़ात दुआ में ताखीर हो जाती है, तब भी इंसान मायूस होने लगता है। तो उस डिले की हिकमत को जरा समझे। कभी हम कहते हैं ना कि मिल तो गया मगर बड़ी देर से मिला, अब तक तो मेरी हिम्मत ही जवाब दे गई थी। इसको भी एक मिसाल से समझे। आपने कभी देखा है कि जब एक आर्टिस्ट कोई शाहकार बना रहा होता है तो वो कैनवस पर एक एक रंग बड़े आराम से भरता है। अगर आप कहीं बीच में जाके कहे ना कि जल्दी करो, तो वो क्या जवाब देता है? नहीं, इंतजार करो, अभी तस्वीर मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी का शाहकार बना रहा है। वो आपकी दुआ में ताखीर इसलिए करता है क्योंकि वो आपकी आवाज से प्यार करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूर से देखती है कि वो लड़खड़ा कर उसकी तरफ आए, वो उसको पहले पकड़ के सीने से नहीं लगा लेती। जब वो लड़कता फड़कता माँ की तरफ आता है ना, तो फिर वो उसे अपने सीने में भर लेती है। अल्लाह को आपका बार बार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ये कहना इतना पसंद आता है कि वो कहता है कि अभी ये काम नहीं, मुझे इसकी तड़प, इसकी आवाज अभी और सुननी है। फिर देखें कि बाज औक़ात हम जो है ना अल्लाह ताला से एक ऑर्डिनरी सा ताल्लुक रखते हैं, अपनी मर्जी का ताल्लुक। आप देखें कि अगर आप बैंक की एटीएम मशीन पर जाएं, कार्ड निकालें और पैसे निकल आए, तो क्या आपका उस मशीन से कोई रिश्ता बनता है? नहीं। वो तो एक ट्रांजैक्शन है। अल्लाह आपके लिए एटीएम कार्ड नहीं बनना चाहता, वो आपका महबूब बनना चाहता है। और इसीलिए वो ताखीर करता है, ताकि आपका और उसका रिश्ता मजबूत हो जाए। आप बार बार उससे पुकारें, बार बार उससे अपना रिश्ता उस्तवार करें। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी दीवारें हैं जो दुआ को रोक के रखती हैं। अगर महसूस करें कि बाजू का दिल में ख्यालात आते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो याद रखें कि सूरज तो चमक ही रहा है, शायद आपकी खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ है।
کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سورج کی وہ کرنیں آپ کے کمرے میں نہیں آ رہی۔ ہم نے ان پردوں کو ہٹانا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ حرام لقمہ، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسے گندے پانی سے آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، ویسے ہی حرام مال سے پلے ہوئے جسم کی دعا عرش تک نہیں جاتی۔ اگر مال میں سود ہے، ملاوٹ ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو آپ کا وائی فائی سگنل اللہ سے کٹ چکا ہے۔ پہلے توبہ کریں اور اس کنیکشن کو ٹھیک کریں، تب اللہ تعالیٰ سے رابطہ استوار ہوگا۔ پھر دوسری بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قطع رحمی۔ اس کو آپ ایسے تصور کریں، ایک بجلی کی تار جو مین سپلائی سے جڑی ہے مگر بیچ میں سے کٹی ہوئی ہے، تو کیا کبھی بلب جلے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ جو رشتے ہیں نا ہمارے، ماں باپ، بہن بھائی، اور سسرالی رشتے، اور جتنے بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ وہ تار ہیں۔ اگر آپ نے ان سے قطع تعلقی کی ہے تو آپ کی دعا کا بلب کبھی نہیں جلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تعلق رکھتا ہی نہیں جو اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو جنت میں جانے کے بھی حقدار نہیں۔ تو پہلے اس تعلق کو جوڑنا ہے، یعنی حقوق العباد کو بھی تو پورا کرنا ہے، اس ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں۔ پھر ایک اور چیز جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، غفلت۔ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کسی بہت ہی بڑے آفیسر سے ملنے جائیں، آپ اس کے آفس میں بیٹھے ہیں، اور اس سے آنکھ ملانے کے بجائے، بات کرنے کے بجائے، آپ اپنا موبائل چلانا شروع کر دیں، اور پھر موبائل کی اسکرین پر دیکھتے دیکھتے اپنا نقطہ نظر بیان کریں، تو کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ وہ کہے گا تمہیں تو میری ضرورت ہی نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل خیالوں کی دنیا میں ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس ذات کی وہ رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ دعا رسم نہیں ہے، کوئی ریچول نہیں ہے۔ دعا تو روح کا نام ہے، ایک کنیکشن ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی دعاؤں سے آج شک نکال دے، اللہ کو اس کی شان کے مطابق پکاریں، کیونکہ وہ آپ کا محسن ہے جو آپ کے لیے فیصلے کر رہا ہے، اور وہ فیصلے جو میں اور آپ خود نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہی نہیں ہمارے حق میں کیا اچھا ہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آخر میں دیکھیں تو آج کی گفتگو میں ہم نے اس چھوٹے سے جملے ادعونی استجب لکم، اس کی گہرائی میں ہم نے جو یہ گوتا لگایا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے۔ ہم نے انبیاء کے معجزات دیکھے، ہم نے اپنی نفسیاتی رکاوٹوں کو سمجھا، اور ہم نے جانا کہ اللہ کی تاخیر میں بھی کتنی خیر چھپی ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کا حاصل صرف ایک بات ہے: اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے دل کی اس دھڑکن کو بھی جانتا ہے جو آپ کی زبان تک نہیں آ پاتی، وہ آپ کے ان آنسوؤں کی قیمت بھی جانتا ہے جو تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو چلیے اپنے اس رب سے دعا کرتے ہیں جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم پکارو میں ضرور سنوں گا۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا نا، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کیا کہیں؟ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے، اذا دعان، جب بھی پکارے۔ اور یہ جو دعان ہے نا، یہ ہر لمحہ، یعنی ایک دفعہ نہیں، جتنی دفعہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اتنی دفعہ جواب دیتا ہوں۔ تو آج ہم اپنے رب کو ایسے ہی پکاریں گے۔ آج سے ہم اپنی تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیں گے،
کیونکہ وہ رب خود خود فرماتا ہے، اور پھر فرماتا بھی کیسے ہے؟ کمانڈ کے ذریعے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے، فرما دیا ہے، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، اے پیارے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، لیکن تیرے ہی در کے بھکاری ہیں۔ تو نے خود فرمایا ہے، پکارو مجھے میں جواب دوں گا۔ اے باری تعالیٰ، ہم نے تجھے پکارا ہے، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو قبول فرما لے۔ الہی ہمارے دلوں کو سکون دے دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اور ہمیں اس رمضان میں اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کر، جو تنگ دست ہیں ان کے لیے رزق کے غیبی دروازے کھول دے۔ یا رب، تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا رب، تو ہم سے راضی ہو جانا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اور جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرما دینا۔ تو ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا اور تیری باتیں کرنا، یا رب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ اس سیریز کا آج یہ پہلا دن تھا۔ کل ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دوسرے عظیم وعدے پر بات کریں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تب تک کے لیے آپ سب کے لیے ایک ہوم ورک ہے، آج رات اپنی تنہائی میں اللہ سے وہ باتیں ضرور کیجیے گا جو آج تک آپ نے اس سے پہلے کسی سے نہیں کی۔ اور اگر اس لیکچر سے آپ کو کچھ بھی ملا، کوئی دلی سکون، کوئی امید، کوئی آسرا، کوئی یقین، کوئی ایمان کی طاقت، تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی مایوس انسان کی زندگی بدل دے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔